अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तलबा? तलबा और तालिबात। तलबा यानी लड़के, तालिबात यानी लड़कियां। तो हमारे बेटे बेटियां अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वाहिद और जमा, यानी सिंगुलर एंड प्लुरल। किताब पर हम आएंगे, लेकिन किताब से पहले आम तरीके से पहले इसको पूरी तरह समझ लेते हैं। किताब में जो है सवाल उसी से आएगा, लेकिन जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त अगर हम इस बात का ख्याल रख लें कि उसकी छोटी छोटी वो बातें जो आमतौर से हमें नहीं मालूम हैं, अगर वो मालूम हो जाएं तो मुस्तकबिल में हमारे लिए वो चीज़, फ्यूचर में वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो हमने कहा वाहिद। वाहिद मतलब एक। इसी तरह से एक चीज़, एक लफ्ज़ होता है तस्निया यानी दो, और यानी डुअल। और दूसरी चीज़ होती है जमा, यानी दो से ज़्यादा। लेकिन उर्दू में वाहिद और जमा, वाहिद के लिए एक, और दो जब हो जाए तो वो जमा हो जाती है। लेकिन अरबी में और संस्कृत में वाहिद, तस्निया और जमा पूरी तरह समझ लेते हैं। किताब में जो है सवाल उसी से आएगा, लेकिन जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त अगर हम इस बात का ख्याल रख लें कि उसकी छोटी छोटी वो बातें जो आमतौर से हमें नहीं मालूम हैं, अगर वो मालूम हो जाएं तो मुस्तकबिल में हमारे लिए वो चीज़, फ्यूचर में वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो हमने कहा वाहिद। वाहिद मतलब एक। इसी तरह से एक चीज़, एक लफ्ज़ होता है तस्निया यानी दो, और यानी डुअल। और दूसरी चीज़ होती है जमा, यानी दो से ज़्यादा। लेकिन उर्दू में वाहिद और जमा, वाहिद के लिए एक, और दो जब हो जाए तो वो जमा हो जाती है। लेकिन अरबी में और संस्कृत में वाहिद, तस्निया और जमा, यानी एक वचन और दो वचन, है ना। इसी तरह से वाहिद, तस्निया और जमा इस तरह होता है। अब तादाद के एतबार से इस्म दो तरह का होता है। इस्म यानी नाउन। जी जी। वाहिद यानी सिंगुलर, वो इस्म जिससे एक फर्द या एक चीज मुराद हो, जैसे खत, कापी, बिल्ली, मर्द वगैरह। तो इससे एक चीज मुराद है। अगर हम बिल्ली बोलेंगे तो एक बिल्ली मुराद होगी। इसी तरह से जमा यानी प्लुरल, वो इस्म जिससे एक या एक से ज्यादा अफराद या चीजें मुराद हों, जैसे लड़का से लड़के, टोपी से टोपियां। इसी तरह से लकड़ी से लकड़ियां, तस्वीरें, तस्वीर से तस्वीरें, गाड़ियां, कुर्सियां वगैरह। इस्म के वाहिद और जमा के एतबार से जुमलों में फेल भी वाहिद या जमा इस्तेमाल होता है। जैसे खत आया, लकड़ियां जलाई गई, तस्वीरें दीवार पर लटकाई जा रही हैं। अब ये हैं जो इस्तेमाल हुआ, है और हैं, एक के लिए होता तो है, और एक से ज्यादा के लिए है तो हैं। इस से गाड़ियां चल रही हैं, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है। अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि इस्म जमा वो लफ्ज जो बज़ाहिर वाहिद हो और जुमलों में भी वाहिद ही इस्तेमाल होता हो, लेकिन माने के एतबार से जमा हो। यानी उस इस्म के अंदर यानी उस लफ्ज के अंदर एक से ज्यादा का मफहूम हो। अब गिरोह जो लफ्ज है, वो तो बज़ाहिर एक गिरोह होता है, लेकिन गिरोह में एक जमात होती है। अब बहुत से अफराद होते हैं। इस तरह से हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कौम, नेशन। तो अब नेशन के अंदर तो बज़ाहिर एक नेशन, इंडिया इज अ नेशन, लेकिन इसके अंदर एक पूरा समाज बसता है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। इस तरह से फौज, तो फौज एक होती है, लेकिन फौज के अंदर बहुत से फौजी होते हैं। लश्कर, लश्कर के अंदर बहुत सी फौज होती है। अब जैसे कारवां, कारवां के अंदर एक हुजूम होता है। मजरू सुल्तानपुरी का वो मशहूर शेर आपने तो सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब कारवां एक कारवां होता है ना, लेकिन एक कारवां के अंदर एक बहुत बड़ा समाज होता है जो उसके साथ चलता है, और जिंदगी के अंदर जो बहुत से मसाइल के लिए एक आदमी उठ खड़ा होता है किसी मसाइल को हल करने के लिए, और बहुत से लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। आज भी दुनिया में बड़े मसाइल हैं, हम भी उन मसाइल के हल के लिए कारवां की शक्ल में हम जो है इस दुनिया से बहुत से जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उसको हल करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। तो अभी हमने इस तरह से कुछ लफ्ज देखे। अब आइए कुछ और चीजें देखते हैं। एक वजाहत है कि जमा, प्लूरल और इस्म जमा में, यानी नाउन प्लूरल में
فرق یہ ہے کہ جمع کا واحد ہوتا ہے لیکن اسم جمع کا واحد نہیں ہوتا. یہ آپ کے سلیبس سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا اوپر. اب ظاہر سی بات ہے کہ گروہ کا کوئی واحد نہیں ہوگا، لیکن اگر میں کہوں لکڑی اور اس کا جیسے لکڑیاں ایک جمع ہے لیکن اس کا ایک واحد ہے لکڑی. جیسے لڑکی اور لڑکیاں، لڑکے کا لڑکا اور لڑکے. جب ہم نے واحد اور جمع سمجھ لیا تو آئیے واحد کو جمع بنانے کے کچھ اصول بھی ہم جان لیتے ہیں. اب اسم کی جمع ہے اسما. اسی طرح سے جن اسما کے اخیر میں الف، ہے اور واو ہو تو ان کے اخیر میں حمزہ، یہ اور نون غنہ بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے فضا ایک لفظ ہے، فی ضاد الف فضا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ فضائیں. اسی طرح سے ہوا، ہوائیں. اسی طرح سے خالہ، خالائیں. اسی طرح سے ماما، مامائیں وغیرہ. اسی طرح سے جس مؤنث اسم کے اخیر میں یہ گول یہ ہوتی نا معروف ہو، اس کے اخیر میں الف نون غنہ بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے ٹوپی سے، ٹوپی میں گول یہ ہے نا تو ٹوپیاں. اسی طرح سے سوئی، اس طرح سے سوئیاں. پیالی تو پیالیاں وغیرہ. ایک اور طریقہ اسم جمع بنانے کا یہ ہے کہ جس اسم کے اخیر میں یا آئے اس کے آگے صرف نون غنہ بڑھانے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے گڑیا ہے ایک لفظ، یہ الف یا گڑیا تو گڑیاں. اس طرح سے چڑیا ہے ایک لفظ تو چڑیاں وغیرہ. چوتھا طریقہ جمع بنانے کا یہ ہے کہ جس اسم کے اخیر میں الف یا ہے ہو اس کی جمع بناتے وقت الف یا ہے کو لمبی یہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے گدھا، گدھا ہے الف ہے اس کے ساتھ اخیر میں تو گدھے لمبی یہ بڑھا دیا. بچہ، بیچے اور ہے ہوتا ہے نا، ہاں بچہ تو بچے. جیسے قہقہا ہوتا ہے نا، لاسٹ میں ہے ہوتا ہے لٹکن والی ہے تو قہقہے وغیرہ. پانچواں ایک طریقہ یہ بھی ہے جمع بنانے کا کہ اگر لفظ مؤنث ہے اور اس کے اخیر میں گول یہ یا یا نہیں ہے تو جمع بناتے وقت اس کے آگے یہ اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے چادر ہے تو چادریں، تصویر ہے تو تصویریں وغیرہ. عربی کے بہت سے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں. ان کی جمع کی علامت اگر جاندار ہے تو یہ اور نون یا الف ہوگی. جیسے ناظرین، قارئین، علماء، ادباء، شرفاء وغیرہ. اب اس کو دیکھیے کہ یہ نون ناظر دیکھنے والا اور ناظرین بہت سے دیکھنے والے، قاری پڑھنے والا، قارئین بہت سے پڑھنے والے. اسی طرح سے عالم، اس کی جمع علماء. اسی طرح سے ادب، ادب سے ادیب اور ادیب سے ادباء. شریف، شرفاء. اور اگر بے جان ہیں تو ان علامت الف، تے یا رے ہوگی. جیسے حادثہ ہوتا ہے تو حادثات، عنصر ہوتا ہے تو عناصر، مظہر ہوتا ہے تو مظاہر وغیرہ. فارسی میں جمع بنانے کا قاعدہ اردو میں بھی مستعمل ہے. یعنی اگر اسم جاندار ہے تو الف نون اور اگر بے جان ہے تو ہا الف لگاتے ہیں. جیسے مردان، صدہا، دشمنا وغیرہ. کچھ ایسے واحد اور جمع دیکھ لیجئے جو ان اصولوں سے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں اس سے مختلف ہے اور یہ زیادہ تر عربی الفاظ ہیں. تکلیف، تکالیف، تصویر، تصاویر، اسلوب، اسالیب، تصنیف، تصانیف، ترجمہ، تراجم. ترجمہ تذکرے کو بھی کہتے ہیں عربی میں. اس طرح سے استاذ، اساتذہ، تاریخ، تواریخ، ادیب، ادبا، باغ، باغات، آفت، آفات، بیگم، بیگمات، امت، امم، باب، ابواب، اصلاح، اصلاحات، شجر، اشجار، اکبر، اکابر، جذبہ، جذبات، حسن سے محاسن. اسی طرح سے حق سے حقوق، جاہل، جہلا، خط سے خطوط،
حبیب سے احباب، حضرت سے حضرات، جانب سے جوانب، حاکم سے حکما، جن سے جنات، خدمت سے خدمات، خادم سے خدام، حرکت سے حرکات، اس طرح سے سبب سے اسباب، درجہ سے درجات، روح سے ارواح، رسول سے رسل، ذکر سے اذکار، خلیفہ سے خلفاء، خصلت سے خصائل، سبق سے اسباق، شعر سے اشعار، شجر سے اشجار، شریف سے شرفا، صاحب سے اصحاب، طبیب سے اطبا، صنم سے اصنام، طلسم سے طلسمات، شخص سے اشخاص، سلف سے اسلاف، خلف سے اخلاف، شہید سے شہداء، طفل سے اطفال، شدید سے شدائد، عدد سے اعداد، جد سے اجداد، حافظ سے حفاظ، نتیجہ سے نتائج، واقعہ سے واقعات، ملک سے ملوک، ملک سے ممالک، ملک سے ملائک فرشتے کے معنی میں، موت سے اموات، مثل سے امثال، مرتبہ سے مراتب، لقب سے القاب، وہم سے اوہام، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جس کو گنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنے سلیبس پر آتے ہیں۔ اب سلیبس کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو یہ صفحہ نمبر 101 ہے، اس پر کیا لکھا ہے؟ واحد۔ وہ لفظ جو ایک کے لیے بولا جائے اسے واحد کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب، رسالہ۔ جمع، وہ لفظ جو ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے اسے جمع کہتے ہیں، جیسے لڑکے، کتابیں، کتابوں، رسالے، رسالوں، رسائل۔ اردو میں واحد سے جمع بنانے کے کئی اصول ہیں، یہاں کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ نے جمع بنانے کے کئی اصول ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور اس کی تفصیل یہ بتائی، جو اصولوں سے الگ عربی کے اعتبار سے جمع بنائی جاتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اب واحد کیا ہے؟ احسان، اور جمع احسانات۔ اس طرح سے اخبار، خبر کی جمع اخبار، اور اس سے ہے اخبارات۔ خبر، ایک نیوز، اور بہت ساری نیوز تو اخبار، نیوز پیپر، اور بہت سارے اخبارات تو بہت سارے نیوز پیپرز، ہے نا۔ تصویر واحد ہے اور اس کی جمع تصاویر۔ جزیرہ، جزائر، جزیرہ یعنی آئی لینڈ تو جزائر۔ دفتر، دفاتر، دفتر یعنی آفس۔ مذہب، مذاہب، مذہب یعنی ریلیجن۔ اس طرح سے استاد، اساتذہ۔ آج کل استاد کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جب استاد کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اپنے ٹیچرز کے لیے اساتذہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ استاد تو پاکٹ ماروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا استاذ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی جمع اساتذہ۔ اسی طرح سے اسم مطلب نام، اسما اس کی جمع۔ اسی سے بنا ہے اسماء حسنہ۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، وہ اسماء حسنہ ہم کہتے ہیں۔ فادعوہ بہا، تو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارنا چاہیے، ہے نا۔ اس سے امیر سے عمرا، امیر مطلب جی، امیر مطلب رچ۔ ادھر سے وزیر ہے، وزیر سے وزراء، وزیر یعنی بتائیے، منسٹر یعنی وزیر، ہے نا، اسے سے وزراء۔ جیسے حق سے حقوق۔ اسی طرح سے حرف سے حروف، حرف یعنی ایک ورڈ، حرف، اور اس سے مل کے بنتا ہے اس سے حروف، ہے نا۔ حروف جب ملتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے خط مطلب لیٹر، تو خط سے خطوط۔ اس طرح سے صدر مطلب پریزیڈنٹ، اس سے صدور، بہت سارے پریزیڈنٹس، ہے نا۔ ہم صدر جمہوریہ کہتے ہیں نا اپنے راشٹرپتی کو، کیا کہتے ہیں؟ صدر جمہوریہ، جی۔ اس طرح سے تاریخ یعنی ہسٹری تو تواریخ۔ اس طرح سے شخص، فرد، پرسن۔ اس سے اشخاص تو مشق، ایکسرسائز۔ تو آپ اس کی مشق کیجئے اور جو تفصیل میں نے بتائی ہے اس کے حساب سے کچھ جملے بنائیے، اوپر دیے گئے لفظوں سے 5 جملے بنائیے، ٹھیک ہے نا، تو بآسانی بنا لیں گے آپ، واحد کے بھی اور جمع سے بھی، ہے نا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، ہے نا۔ اب تاریخ پر بات ہو رہی ہے تو وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ذمہ داروں کی جو غلطیاں ہوتی ہے، حکومتوں کی جو غلطیاں ہوتی ہے،
پڑھے لکھے لوگوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے ایجوکیشن کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ درست رائے قائم کی جائے، سب کے لیے پازیٹیو سوچا جائے، مثبت سوچا جائے، نگیٹو نہ سوچا جائے، منفی نہ سوچا جائے. تو ایجوکیشن کا ایک بنیادی مقصد ہے. تو لمحے خطا کریں گی تو صدیاں اس کی سزا بھگتیں گی. آج بھی دنیا میں جو فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، ایک وائرس کسی نے بنایا، اور اس وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. ہزاروں لوگ مر گئے اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں. تو آئیے نا اس ایجوکیشن کے راستے سے کچھ پازیٹیو کام کرتے ہیں، ہر نگیٹیوٹی سے بچتے ہیں اور سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں. یہی پہلا اور بنیادی مقصد ہے. ملتے ہیں پھر بریک کے بعد.